बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 20 मार्च को अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से समाअत होने जा रही है। क्या इस समाअत में पाकिस्तान के खिलाफ कोई संगीन एक्शन भी लिया जा सकता है? देखें, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से बन गया। तो इस वीडियो में मैं प्राइमरीली जो कुछ पाकिस्तानी सर्विंग और रिटायर्ड डिप्लोमेट से मेरी बात हुई और मेरी जो अपनी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है फॉरेन अफेयर्स की, कि डिप्लोमेटिकली चीज़ें कैसे चलती हैं, जी। तो उसकी बुनियाद के ऊपर हम दो एक्सट्रीम्स डिस्कस कर लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है इस ब्रीफिंग के नतीजे में, जी। और कम अज़ कम क्या होगा, जिसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, फॉरेन ऑफिस है, वज़ीर ख़ारिजा, इनको तैयार रहना चाहिए। सही। ये मामला देखें, पहली बात तो ये कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वेरी सीरियस डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई समाअत नहीं हुई, अच्छा। हेयरिंग्स नहीं हुई, पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई गई, पाकिस्तान की एड कट नहीं की गई, ये सब कुछ तो किया जाता रहा है। असल बात यह है कि ये जो मौजू है, इस मौजू के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से पहले समाअत नहीं हुई। सही। इलेक्शंस, जी। और इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ामात, और इस हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत सारे अब सवालात मौजूद हैं। तो हम इसको ज़रा स्प्लिट कर लेते हैं कि क्या मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है। तो जो इसका बेसिकली नोटिस है, जो इसका जारी किया गया है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगरचे ये हम इस सब्जेक्ट के ऊपर चौथी वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर कर रहा हूँ, हम्म। तो जिन लोगों ने नहीं सुनी तो उनके लिए मैं सिर्फ ये रिपीट कर देता हूँ कि ये होने क्या जा रहा है। इससे पहले जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, उसके आफ्टर मैथ में और उससे पहले कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इल्ज़ामात हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक इशू है, मीडिया की फ्रीडम का मामला है, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कुछ हुआ है, उसके ऊपर गाहे बगाहे हमने देखा कि गुज़श्ता 2 साल में मुख्तलिफ जो अमरीकी लेजिस्लेटर्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। सही। इसमें जो सबसे सीरियस पहली डेवलपमेंट हुई वो थी जब इन इलेक्शंस के बाद 31 कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा अमरीकी इंतज़ामिया को, जी। बाइडन, सदर बाइडन को और एंटनी ब्लिंकन को, और वो तमाम के तमाम जो 31 जो कांग्रेसमैन हैं, उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से, हुकूमती ही पार्टी से। हुकूमती पार्टी से है। और उन्होंने कुछ इकदामात तजवीज़ किए कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में जो रिगिंग के इल्ज़ामात हैं, उनके हवाले से क्या किया जाए। अच्छा, उसके बाद ये अब एक दूसरी डेवलपमेंट हुई है कि जो कांग्रेस है, अमरीकी कांग्रेस, जिस तरह पाकिस्तान में कौमी असम्बली है, सेनेट है, और इसी तरह अमेरिका में कांग्रेस है और सेनेट है। जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ऐवान नुमाइंदगान, जी। उसमें उसी तरीके से कायमा कमेटियां हैं जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं। सही। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, ऑन डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, तालीम की, सेहत की, कल्चर की, वगैरह वगैरह, जो जितने भी महकमे हैं उनके ऊपर बनी हुई है। और इसी तरीके से वहाँ पर कमेटियाँ बनी हुई हैं। फिर उनकी एक फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, फॉरेन अफेयर्स की, हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। सही। अब जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, उसकी एक ज़ैली कमेटी है, सब कमेटी, जिसने ये हियरिंग कॉल की है, और इसमें डोनाल्ड लू को, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, हमारे रीजन से भी डील करते हैं, पाकिस्तान से भी डील करते हैं, उनको एज अ विटनेस बुलाया। अब अच्छा। मैं बड़ी तफसील में हम इसको डिस्कस कर चुके कि अमेरिका ने इसके ऊपर क्या पोजीशन ली है अब तक, और डोनाल्ड लू क्या पोजीशन लेंगे, क्या गुफ्तगू करेंगे। सही। तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है और क्या क्या मुमकिन तौर पे ये जो कॉल अप नोटिस है ना, जो बेसिकली इस को बुलाने के लिए समन जो है। समन जो हुआ है, जी। वो है कि पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस, के 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल, सही। एग्जामिनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, के ये जो इलेक्शन हो गया, इसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है, एंड द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप, कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं। अब मैं आपको आई टेक यू बैक टू द लेटर। हम्म। एक्सट्रीम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ना, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। सही। जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, वो लेटर में जो गुफ्तगू की गई थी ना, वो है जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। हम्म।
اس میں یہ کہا گیا تھا، جو 31 کانگریس مین نے لیٹر لکھا تھا کہ پاکستان میں الیکشنز صاف اور شفاف نہیں ہوئے، بین الاقوامی جو مبصرین ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، لوکل میڈیا ہے، لوکل آبزرورز ہیں، پتن ہے، پل ڈاٹ ہے، فافن ہے، یورپی یونین کا آبزرویشن مشن تھا، اس کے علاوہ کامن ویلتھ آبزرویشن مشن تھا، اور دیگر جو مبصرین پاکستان آئے تھے، ان کے مطابق پاکستان میں ایک گراس مس کنڈکٹ بھی نظر آیا الیکٹورل جو سٹاف ہے اس کا، اور پاکستان میں بڑے پیمانے پہ بے ضابطگیاں ہوئی۔ الیکشن والے دن جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس بھی نہیں تھی، لوگوں کو اپنے پولنگ سٹیشنز ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ پھر انکلوسیوٹی آف دا پروسیس نہیں ہوا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع نہیں ملے، ایک سیاسی جماعت ہے اس کے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس لیٹر میں موجود ہیں، وہ تمام حالات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس لیٹر میں کہ یہ سچویشن ہوئی رن اپ ٹو دی الیکشن، الیکشن ڈے پہ یہ ہوا، اور پوسٹ الیکشن سینیریو میں یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ اس لیٹر میں یہ تجویز کیا گیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ پاکستان کی ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے، ریکگنائز نہ کرے ایز لیجیٹیمیٹ قانونی پاکستان کی حکومت، جس وقت تک ان جو بے ضابطگیاں ہیں اور دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی صاف اور شفاف تحقیقات نہیں ہو جاتی۔ صحیح۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ تسلیم نہ کرے پھر اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اسے فرق تو بہت سارے پڑیں گے، وہ پھر بہت ایک لمبی ڈیٹیل کھل جائے گی، لیکن وہ جو سوال ہے کہ پاکستان ان کی کو تسلیم نہ کیا جائے، اور اس کے لیے پھر پاکستان کے لیے مزید آپشنز کہ پاکستان میں جو بننے والی حکومت ہے اس کو یہ کنوے کیا جائے کہ امریکہ کے جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، اور کوئی بھی ملک ان کے اوپر اگر اس قسم کی اس کی بنتی ہے پوزیشن کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں، پابندیاں تک لگائی جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کی ایڈ اور اس کے معاملات کا تذکرہ بھی کیا۔ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو امداد ہے اور جو پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں ملٹری اور ڈیفینس اور دیگر شعبوں میں تعاون ہو سکتا ہے وہ ختم کر دیا۔ اچھا، یہ ہے ورسٹ کیس سینیریو جس کے چانسز بہت کم ہیں۔ ڈونلڈ لو آئیں گے، وہ آ کر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو پوزیشن لی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ پوزیشن لی تھی کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر ہم جوائن کرتے ہیں ان خدشات اور ان کنسرنز کو جو کہ لوکل انٹرنیشنل میڈیا اور مبصرین نے سامنے رکھے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کی تحقیقات ہوں۔ تو یہی وہ پوزیشن جو ہے وہ ڈونلڈ لو اس میٹنگ میں لیں گے، اور اس کے نتیجے میں اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ جو کمیٹی ہے، سب کمیٹی ہے، وہ ریکمنڈیشنز کیا دیتی ہے۔ جی، وہ اگر یہ ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ جو اس 31 کانگریس مین کے لیٹر میں تجاویز دی گئی تھی تو پھر تو مسئلہ کریٹ ہو جائے گا، بڑا ایشو ہو جائے گا۔ مجھے اس کے چانسز کم نظر آتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ جو منیمم ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہے جگ ہسائی، وہ ہے کہ آپ کا جو امیج ہے وہ مزید خراب ہوگا انٹرنیشنلی مختلف ممالک کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سارا پرابلم آپ کا ایک فورم کے اوپر اس طریقے سے ڈسکس ہوگا اور اس میں جو وہاں پر کانگریس مین ہیں وہ کوسچننگ کریں گے، اس کوسچننگ کو اوپن ہیئرنگ کی گئی ہے نا، جی، یہ کلوز ڈور میٹنگ نہیں ہے، صحیح، ان کیمرہ ہیئرنگ نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مدعو کیا گیا ہے وہ صرف سب کمیٹی کے لوگ نہیں ہیں، پوری جو فارن افیئرس کی کمیٹی ہے ان کے ممبران کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک میں کوئی بھی شخص ہے وہ آنا چاہتا ہے، اس کے لیے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی مزید وٹنس کر سکتے ہیں، وہ وٹنس کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو اب ڈونلڈ لو سے جو سوال ہوں گے، اگر تو کوسچننگ اور لائن آف کوسچننگ اس طرف چلی جاتی ہے جو 2022 میں جو کچھ ہوا رجیم چینج کے حوالے سے، تو پھر تو پرابلم تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا۔ بے شک یہ ایجنڈے پہ ہو یا نہ ہو، نہیں، وہ تو پھر اب جب ڈونلڈ لو یہ بیان دیں گے تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے نا، صحیح، جو ان کے ممبرز ہیں کمیٹی کے وہ کوسچنز کریں گے،
ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے آئے ہیں ڈونلڈ لو، اور وہ ان سے یہ بھی سوال کریں گے کہ آپ نے اگر یہ معاملہ ہے اور آپ کے یہ کنسرنز ہیں تو آپ نے کس کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا ہے. صحیح. وہ ظاہر ہے کہ بتائیں گے کہ ہم نے آفیشیل ریکارڈ نکلے گا آفیشیلی کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے. آن دا ریکارڈ تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، لیکن دیکھیں پاکستان دنیا میں ووٹرز کی تعداد کے اعتبار سے 5ویں بڑی جمہوریت ہے. اب وہ جو 5ویں بڑی جمہوریت ہے وہ اگر سلائیڈ کر جاتی ہے انٹو این اتھارٹیرین اسٹیٹ، امرانہ ریاست کے درجے میں چلی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بائیڈن کی جو، اب میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ہوا جی، جو بائیڈن کا ایک نیا روپ آپ کو دیکھنے میں ملا. جو بائیڈن ابھی تک اگر آپ اسیس کریں تو وہ امریکہ کے کمزور ترین صدور میں شامل ہے، کیونکہ گرتے رہتے ہیں اس وجہ سے. گرتے رہنے کے علاوہ دیکھیں ان کی ایج کا تقاضا ہی 80+، when he became president he was 80+. 80 سال سے زائد ان کی عمر ہے. بھولنے کا تھوڑا سا ان کا مسئلہ ہے، بات گالیاں بھی دے گم دیتے ہو ہیں جاتے ہیں، گالیاں بھی، یہ سارا آفیشیل لیول پر. دوسرا ان کی افغانستان کے حوالے سے جو جب پاکستان جب انہوں نے اس ریجن سے وڈرا کیا تو اس دوران ہی اپیئرڈ، اور جو ان کا پورٹریل ہے وہ ایک انتہائی ویک پریزیڈنٹ کے طور پہ تھا. یوکرین والے معاملے پر ان کو ایک کمزور صدر قرار دیا گیا. یہ سارے سچویشن ہوئی تو ہم نے جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ہے نا اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو اسٹرانگ مین والا وہ ایک پوسچرنگ ہے نا وہ انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی ماچو مین جو ہے نا وہ آپ کا صدر ہے. انہوں نے روس کے حوالے سے اور یوکرین کے حوالے سے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ سخت پوزیشن لینا وہ لی. اور اس کے جواب میں پھر آپ نے دیکھا کہ پوٹن نے کیا کہا. پوٹن نے کہا ضرورت تو نہیں پڑی لیکن اب روس کے مفاد کے لیے ایٹم بم چلانا پڑا تو میں تو چلاؤں گا، ابھی تک تو ضرورت نہیں پڑی. یعنی کہ اتنی ریٹرک جو ہے وہ بڑھ گئی. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اصل میں جو ٹائم ہے 20 مارچ کا، اس سے آنورڈ آپ دیکھیں کہ اب تقریباً فائنل ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا اور جو بائیڈن کا یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. صحیح. اور وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جو اسٹرانگ مین والا آپ کا پوسچر ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے الیکشنز میں. تو بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں بھائی. وہ جب صدارتی مباحثہ ہوگا سوال ہوگا نا کہ یہ آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن تھی، یہ آپ کا ڈونلڈ لو نے آ کے بریفنگ میں کہا، آپ نے کیا ایکشن لیا پاکستان کے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف. جی. تو اس کے لیے کاسمیٹک میجر کے طور پہ ہی صحیح ان کو ہو سکتا ہے کہ کچھ پوزیشنز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، وائٹ ہاؤس کو لینی پڑے پاکستان کے حوالے سے. بے شک وہ سمجھیں کہ آپ کاسمیٹک ہی ہو، سرخی پاؤڈر ہی کی حد تک ہو، لیکن وہ ان کو لینی پڑے گی. اب اس میں میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی جو کمیٹی ہے اس وہ کمیٹی ریکمینڈ ایک تو یہ کر دیتی ہے، اور دوسرا ریکمینڈ کرنے کے بعد کوئی وہاں پر ایک لیجسلیشن موو ہو جاتی ہے پاکستان کی امداد کو ان تمام معاملات سے مشروط کرنے کی. صحیح. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کاٹسا ہے، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، کہ امریکہ ان ممالک کے اوپر پابندیاں لگا سکتا ہے اپنے قانون کے تحت جو روس سے بڑے پیمانے پر تجارت نہیں دفاعی ساز و سامان خریدتے ہیں. صحیح. دفاع کے جی 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 جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز خریدتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اس کی مد میں جو آنے والا پیسہ ہے وہ امریکہ کے مفادات کے خلاف ملیٹریلی روس یوز کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ پابندیاں انہوں نے ترکی پہ لگائیں، چائنا کے اوپر لگائیں. لیکن جب انڈیا کا معاملہ آیا تو وہاں پر ہر قانون اور اس معاملے میں جب انٹرنیشنلی بات آتی ہے تو امریکہ کے صدر اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے پاس ایک ویور کی طاقت موجود ہے. صحیح. پریزیڈنشل ویور ریکمینڈ کرتا ہے فارن سیکٹری یعنی کہ وزیر خارجہ. وہ کہتا ہے کہ فار سو اینڈ سو ریزنز ہمارے اس ملک کے ساتھ اتنے مفادات ہیں، یہ ہمارے لیے چائنا کے خلاف یہ کام کر رہا ہے، ہماری اتنی لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے، اتنا پرانا تعلق ہے، اتنا قریبی تعلق ہے، تو ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم اس ملک کو افینڈ نہ کریں. لہٰذا میں صدر مملکت سے یعنی کہ صدر سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کے اوپر پابندیاں نہ لگائیں. اچھا. تو انڈیا والے معاملے کے اوپر S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم وہی تو خریدا تھا اردوان نے بھی، جی اس کے اوپر پابندی لگا دی، اس کو F-35 طیاروں کے پروگرام سے نکال دیا. انڈیا کے اوپر نہیں لیا ایکشن.
اسی طریقے سے جو USCIRF ہے، US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، وہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا وائلیٹر انڈیا ہے. جتنی ان کے ہاں ایتھنک اور ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے اس کی وجہ سے وہاں پر نسلی امتیاز کے، وہاں پر فریڈم ٹو پریکٹس یور ریلیجن، اس کے بہت سے واقعات، گاؤ رکشک کے نام پہ وہ جتنے واقعات ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر انڈیا کو ہمیشہ جو US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس ملک کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں CPC کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں ڈالے اور اس کے خلاف پابندیاں لگائے. لیکن آج تک پابندی نہیں لگی کیونکہ ہمیشہ انڈیا کو اس معاملے کے اوپر صدارتی استثناء مل جاتا ہے. بلے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے گا تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا. البتہ اس کو پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. چائنا والا معاملہ بھی تو ہے نا، جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ شہباز شریف کی ہو، عمران خان کی ہو، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستان کی پالیسی میں، فورن پالیسی میں کانسٹنٹ کے طور پہ رہتے ہیں، جس میں چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، ان کو تبدیل کرنا یعنی کہ بہت غیر ممکن قسم کا کام ہے. صحیح. لیکن پاکستان کو مزید اس معاملے کے اوپر تنگ کرنے کے لیے ایک نئی پخ جو ہے نا، یوں سمجھیں گے وہ کریٹ ہو گئی ہے. اور جو ورسٹ کیس سینیریو تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس میں بھی ایک پہلو ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، ہو جائے گا. لیکن جو منیمم ہے وہ منیمم بھی دیکھیں جگ ہسائی، آپ کے الیکشن، آپ کے اس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا، پھر ظاہر ہے کہ جب انٹرنیشنل میڈیا اس بات پہ پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو حکومت اس طرح سے، تو آپ جب آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں، آپ سے جو لائن آف کوسچننگ ہوتی ہے، جو انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کو ہمیشہ اس کا جواب دینا، سیٹسفائی کرنا. لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک شہباز شریف کی حکومت اور ان سارے معاملے میں وہ ہے مسئلہ ہے امیج کا، تو اس کے اوپر اسد اللہ خان غالب صاحب کا ایک شعر ہے کہ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو ہم رکھتے تھے ایک حسرت تعمیر سو ہے. تو امیج کا مسئلہ جو ہے وہ تو تھا نا. بالکل. تو ابھی ہے کیا جس کو آپ غارت کر دیں گے؟ تو ان کو تو ابھی فی الحال catch-22 سچویشن ہے اور بہت پڑی ہوئی ہے. صحیح. امیج بھی چلتا رہے گا ان کا، تو یہ معاملہ ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ 20 مارچ کے اراؤنڈ اور مزید فردر کیا اس حوالے سے ہوتا ہے. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ ایک ظاہر ہے کہ پریشانی بہرحال ہے پاکستان کے اداروں میں بھی اور اس میں بھی کہ یہ جو ہو رہا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، یہ نہیں ہونا چاہیے سیاسی لڑائی میں اور اس سارے معاملے میں. اور پہلی مرتبہ پاکستان کے الیکشنز کو اس طریقے سے کانگریس میں سماعت ہونا، یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.